अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से दीनो दुनिया प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में हर जुमे को हम हाजिर होते हैं, ये प्रोग्राम लेकर आपका बहुत ज़्यादा और ख़ूबसूरत फीडबैक हमें हासिल हो रहा है और इस प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि कामिल मोमिन किसे कहते हैं। तो मुफ्ती साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, आज का हमारा पहला सवाल है कि एक कामिल मोमिन किसे कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदिय्यीन। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन भाई, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इस नेक कोशिश पर, इस कार खैर पर मैं आपको हमेशा की तरह आज भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ। बहुत ही प्यारे मौजू का आपने आगाज़ किया है कि हम लोग कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, तो ये ईमान हमारे साथ क्या तकाज़ा करता है? क्या खाली कलमा पढ़ लेना काफ़ी है या इसके कुछ तकाज़े भी बनते हैं हमारे ऊपर? इसी हवाले से मैं चंद मारूज़ात आज पेश करूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े मुझे हक़ कहने की सादत नसीब फरमाए और हक़ सुनकर कबूल करने, अल्लाह अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। बेशक, आमीन। कि कामिल मोमिन कौन होता है? सबसे पहली बात तो यह है कि मोमिन कौन है। मोमिन वो है जो तमाम तर ज़रूरियात पे ईमान रखे, ज़रूरियात दीन पे ईमान रखे, ज़रूरियात दीन को मानने वाला मोमिन है। ज़रूरियात दीन कौन सी? ज़रूरियात दीन का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माने, अल्लाह को माने, उसकी ज़ात सिफ़ात को माने, उसके नबियों पर ईमान रखे, उसकी किताबों पर ईमान रखे, क़यामत पर ईमान रखे, फ़रिश्तों पर ईमान रखे, जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखे। तमाम तर वो चीज़ें जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने लाजिम करार दिया है, उनको ज़रूरियात दीन कहते हैं। तो तमाम तर ज़रूरियात को, दीन को मानने का नाम, दिल से मानने का नाम ईमान है और इसी शख्स को मोमिन कहते हैं। और ये मोमिन मुसलमान कब कहलाएगा? देखें, मोमिन वो होता है जो इन चीज़ों को मानता है। मुसलमान कौन होता है? जो इसके तकाज़े पे अमल करता है। इस ईमान का तकाज़ा क्या है कि जितने भी अमाल हमारे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ने लाजिम किए हैं, जब हम उनको बजा लाएंगे तो हम मुसलमान भी बन जाएंगे। तो मोमिन मुसलमान वो होता है जो ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करे, तकवा इख्तियार करे। तकवे का जो मफ़हूम है वो यही है, कई अक़वाल इस हवाले से मफ़हूम तकवे का यही है कि जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह रसूल ने, बंदा उस हुक्म को पूरा करने की कोशिश करे, और जिस चीज़ से अल्लाह रसूल ने रोक दिया है बस उससे रुक जाए। जहाँ मतलब जहाँ से जाने की, जिस मकाम पे जाने की ममानियत है, जिन चीज़ों को छोड़ने की का हुक्म है, बस उनको छोड़ देना चाहिए। जिसको लाजिम करना है लाजिम कर ले अपने ऊपर, जिसको छोड़ना है छोड़ दे, यही तकवे का मफ़हूम है। और इसकी कामिल मोमिन की फर्क बहुत सारे, अगर इंसान जो है ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करेगा तो कुरान ने तो फिर इसकी बहुत सारी सूरतें बयान की। कामिल मोमिन की अज़मत पर तो कुरान भरा हुआ है। कुरान क्या कहता है? क़द अफ़लहल मुमिनून, फ़लाह पा गए वो अहले ईमान। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ें खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ते हैं। अब मैं कामिल मोमिन की तारीफ़ के बाद उसकी कुछ शनाख्त बता रहा हूँ, पहचान बता रहा हूँ कि किसको कामिल मोमिन कहते हैं। कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो खुशू व खुज़ू करते हैं, बुरी बातों से एराज़ करते हैं। इसी तरह जब उन पर ज़कात लाज़िम आती है, ज़कात देते हैं। जब ज़मीन पर चलते हैं पुरवकार तरीके से चलते हैं। कभी जोहला से मुखातबा होता है तो सलामती के साथ गुजर जाते हैं। इसी तरह से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं। जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो उनके दिल मचल जाते हैं और वो सब्र भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल भी करते हैं। और ये तमाम तर सिफ़ात जो हैं उनकी कुरान ज़िक्र कर रहा है। और जब ये इंसान कामिल मोमिन बन जाएगा तो कुरान उसको बशारत भी दे रहा है कि युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवान। कुरान में अल्लाह पाक ने बशारत दी ऐसे लोगों को। और फिर दूसरे मकाम पे भी इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बशारत देता है अल्लाह पाक अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वालों को। किस चीज़ की? जन्नत की अल्लाह पाक बशारत देता है। इसी तरह से कुरान के दूसरे मकाम पे अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, दोनों चीज़ों का जिक्र आया। सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि कलमे के तकाज़े को पूरा करना भी इंसान पर लाजिम है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात लहुम जन्नात, जो ईमान लाया और उसके बाद अमले साले इख्तियार किया, तकवा इख्तियार किया, उसके लिए जन्नत का बाग है। अल्लाह पाक अमल की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुफ्ती साहब, मेरा अगला सवाल है कि आम तौर पर लोग जो है मोमिन और मुसलमान के दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या इसमें कुछ फ़र्क है?
زین بھائی عرف عام میں تو بالکل ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، اور مفہوم بھی یہی ہے کہ مومن اور مسلمان ایک ہی چیز ہے اور ہونا بھی ایک ہی چاہیے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، اور مسلمان کہتے ہیں اس کے تقاضے کو پورا کرنے والے کو۔ یہ جو ظاہری اعمال ہیں ان کو جب انسان بجا لائے گا ایمان لانے کے بعد، تو وہ مومن بھی ہوگا اور مسلمان بھی ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب وہ عمل کی طرف آئے گا اور ظاہری اعمال اپنے اوپر لازم کرے گا جو اللہ رسول نے کیے ہیں، تو وہ مومن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں ایسا ہے انسان مومن تو ہوتا ہے لیکن صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں۔ یہ دوسرا فرق بزرگان دین نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ عرف عام میں تو ایک ہے لیکن فرق ہے اس میں۔ ایک فرق یہ لکھا ہے کہ بعض صورتوں میں انسان مومن تو ہوتا ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے۔ مطلب ایمان تو رکھتا ہے تمام تر ضروریات دین پر، اللہ رسول پر، ہر چیز پر، لیکن یہ کہ عمل کے معاملے میں بہت زیادہ نقص ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، نہ روزہ رکھتا ہے، مطلب یہ کہ گالم گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، گانے بازی وغیرہ سب غیر شرعی ماحول اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کو ہم اس بنیاد پہ جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار نہ کرے کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب یہ کامل مومن نہیں ہے، اس کی اسلام میں، اس کی مسلمانیت میں فرق ہے۔ تو یہ شخص جو ہے مومن ہے مگر فاسق ہے۔ کامل کب بنے گا؟ جب یہ مطلب اسلام کو اپنے اوپر لازم کرے گا، اور قرآن کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح سے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب بندہ پوری طرح دین اسلام میں داخل ہو جائے گا تو وہ مومن بھی ہوگا اور مسلمان بھی ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ بعض صورتوں میں بندہ جو ہے مسلمان تو لگتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا، مسلمان لگتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہراً دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، حقیقت میں مومن نہیں ہوتے۔ یہ منافقین کی جماعت ہے، اور اس پر تو قرآن کی مطلب صورتیں گواہ ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث شریف گواہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے اور ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوگا لیکن مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اندر سے ان کے ایمان میں نقص ہوگا۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کو وہ کسی چیز کے منکر ہوں گے یا کثیر چیزوں کے منکر ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ویسا رب نہیں مانیں گے جیسا رب ماننے کا حق ہے، نبی پاک کو ویسا نبی نہیں مانیں گے جیسا نبی ماننے کا حق ہے، نبی پاک کی خاتم النبیین کا انکار کریں گے، ویسے کلمہ پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، لیکن پاک نبی کو آخری نبی نہیں مانیں گے۔ اب ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ کو ویسا رب نہیں مانتا جیسا ماننے کا حق ہے، کافر ہے۔ نبی پاک کی عظمت اور عزت کا منکر ہے، کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے لیکن جہاں عزت اور عظمت کی بات آ جائے، نبی کے فضائل کی بات آ جائے، اس کا منہ بن جاتا ہے، الٹے دلائل دیتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسا شخص ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کی سالمیت کا منکر ہے، ظاہراً عبادت اوڑھا ہوا ہے، اندر سے قرآن کی سالمیت کا منکر ہے۔ یا اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ جنت دوزخ تیار ہی نہیں ہو تو بعد میں اللہ پاک دیکھے گا، جنت اور دوزخ کا منکر ہے، فرشتوں کا منکر ہے۔ اب وہ ظاہراً بھلے کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں مسلمان مومن نہیں ہے۔ چوتھا فرق کون سا ہے؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ بندہ مومن ہوتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ کہ مومن ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کی کیا صورت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ساری عمر کافر رہا، کافر مشرک رہا، اب مرنے سے چند گھڑیاں پہلے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ بات آشکار نہیں ہو سکی، لوگوں کو نہیں پتہ چلی، یا پتہ چلی تو انہوں نے کسی حکمت عملی کے تحت دبا دیا۔ اب اس کا نہ جنازہ پڑھا گیا، نہ اس کو کفنایا گیا، نہ صحیح معنوں میں غسل دیا گیا، انہوں نے اپنے طور طریقے چاہے جلا دیا، جو بھی کر دیا۔ لیکن اس شخص نے مرنے سے پہلے اللہ پر، رسول پر ایمان یہ شخص لے آیا تھا، تو یہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص کیا ہے؟ مومن ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا تھا۔ یہ چند صورتیں ہیں۔ اللہ پاک کامل مسلمان بننے کی تو کامل مومن اور مسلمان بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، ایک حدیث ہم نے بڑی مشہور سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو اس کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، بے شک حدیث پاک ہے یہ، المومن و مرۃ المومن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اس میں آئینہ کی وضاحت میں علماء کرام کے کئی اقوال ملتے ہیں۔ تو ایک قول اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسے آئینہ ہے کہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں نا تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح بھی کرتا ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح بھی کرتا ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ جب آپ آئینہ دیکھیں گے نا
تو آپ کے مطلب چہرے پہ، آپ کے لباس میں جو بھی نقص ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا. اور صرف آپ کو مطلب آپ کو جو ہے چھالا دانا یہ چیز نہیں دکھائے گا، وہ اگر آپ کے اندر خوبصورتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا. تو مومن کی یہ شان ہے کہ جب بندہ کسی مومن کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے، آتا جاتا ہے، تو وہ کہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کی اصلاح بھی کرتا ہے اور اچھی چیزوں پر حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے. اور آئینہ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا زہر بھائی، آئینہ اگر کہا گیا ہے تو آئینے کی آپ ذرا اس صفات کو تو دیکھیں کہ اگر آئینے کو آپ بھری محفل میں بھی دیکھیں گے نا جیب سے نکال کر، تو آئینہ آپ کی خامی صرف آپ کو بتائے گا، مجمع کو نہیں بتائے گا. بڑے مجمع میں 100 آدمی، 50 آدمی، 150-200 آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ نے آئینہ نکال کے دیکھا ہے، اس کے اندر آپ کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کے بال خراب ہو گئے یا جو بھی مسئلہ آیا ہوا ہے، چہرے پر گرد پڑی ہوئی ہے، تو آئینہ یہ نہیں کرے گا کہ وہاں مجمع میں اعلان کرتا پھرے گا. نہیں، وہ آئینہ آپ ہی کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو یہی انداز ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی مومن کے اندر، کسی اپنے بھائی مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص دیکھتا ہے، عیب دیکھتا ہے، تو اس انداز میں تربیت کرے کہ دوسرے کو خبر نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح سے مولا علی کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس شخص نے کسی کی اس انداز میں تربیت کی کہ اسے لوگوں کے اندر اس کو شرمسار کر دیا اس کو اس انداز سے، اس بندے نے اس کی اصلاح نہیں کی بلکہ بگاڑ دیا. تو دیکھنا جی، انسان آئینے میں وہی چیز نظر آئے گی جو اس کے اندر ہوگی. ہمیں بعض اوقات سامنے والا جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا نظریہ ویسا ہوتا ہے، اس بنا پہ بھی ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب تک 100% کسی کے بارے میں یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بندہ مطلب یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا فاسق و فاجر آدمی ہے، ہم کسی کو اپنی سوچ کی بنیاد پہ فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مومن میں سے عکس تو نظر آتا ہے، جیسا انسان خود ہوگا ویسا دوسرا اس کو دکھے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا، ایک بندہ شراب پی کے ہے تو مسلمان شراب پی کے آگے سامنے کھڑا ہوا ہے، اب یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے پی ہوئی اس لیے مجھے اس میں شراب نظر آ رہی. ایک بندہ مطلب یہ سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے کھلے عام، میرے سامنے کھڑا ہے تو اس لیے مطلب میں رشوت لیتا ہوں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں اپنی کسی کے حوالے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ اس حوالے سے یہ مختلف باتیں بھی کرتے ہیں کہ فلاں شخص تو خائن ہے یا اس پہ عیب جوئی اس کی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یا کہتے ہیں کہ یہ سچا مسلمان نہیں ہے، اس طرح کی بھی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں. ان کے بارے میں کیا شریعت کیا فرماتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک صورت میں جائز ہے، دوسری صورت میں ناجائز ہے. کسی کے بارے میں بات کرنا ایک صورت میں جائز، دوسری صورت میں ناجائز ہے. جائز کب ہے کہ کوئی فراڈی قسم کا شخص ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے ویلفیئر کے نام پہ، یا کوئی کمپنی وغیرہ کھول کے، یا مطلب NGOs کے نام پہ، یا مطلب یہ اس نے ایک اپنا ایک سلسلہ دین کا کوئی دفتر کھول کے بیٹھا ہے، اس کے اندر وہ مطلب ایک بالکل جو ہے ناجائز سلسلے چلا رہا ہے. تو پھر ایسے شخص کے بارے میں لوگوں کو خبر دینا یہ مسلمان پر فرض ہے کہ کوئی جو ہے مطلب دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اسی طرح کاروبار کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل بتانا چاہیے ضرورت لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہے اس کی شر سے محفوظ رہنے چاہیے. یعنی ایک بندہ دھوکہ دے رہا ہے کسی کو، اس کے بارے میں تو بتانا، دیگر لوگ بچ جائیں اس سے، تو بالکل اس کے حوالے سے تو بتانا لازمی ہے انسان پر، لیکن بلا ضرورت اور بلا عذر شرعی کسی کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. وہ غیبت میں ہوگا، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. یہ بہت بڑی مذمت ہے اس شخص کی کہ ضرورت نہیں ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے یا خیانت ہے یا اس کے عمل میں کوئی خرابی ہے یا اس کی نماز میں مسئلہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، ضرورت بھی نہیں آپ ہر شخص کو بتاتے پھر آپ اپنی قبر میں آگ بھر رہے ہیں. بلا ضرورت کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ ویسے ہاں اگر ایسا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، مسلمان ہے نا، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اسے اللہ رسول کی طرف، مسجد کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں. آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، آپ اس کو درس کی دعوت دیں، ایسی پیاری ویڈیو اس کو سنائیں تاکہ وہ عمل کی طرف آئے، نہ کہ آپ اس کو مطلب یہ کہ دیکھیں نا اور آپ اس کو خراب کرتے پھر رہے ہیں، آپ اس کو اور بدنام کر رہے ہیں، وہ تو پتھر ہو جائے گا اور جو واپسی کے چانس ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اکثر لوگ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بالکل پتھر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرے بارے میں معاشرہ کیا سوچتا. تو شفقت سے، محبت سے، اور قرآن بھی کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ، اچھے واز کے ذریعے. تو اس طرح بلا وجہ دوسروں کو بدنام کرتے پھرنا یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں. اچھا مفتی صاحب، ہمارا آخری سوال آج کے اس پروگرام کا ہے، مومن جو ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات.
بہت ہی پیارے سوالات ماشاءاللہ زین بھائی آپ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پیارا سوال ہے، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اس سے بڑا حق میں اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی قرار دے دیا قرآن نے، اور رشتہ اخوت کی بنیاد پہ ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں لازم آتی ہیں، لیکن المیہ کیا ہے کہ ہم خونی رشتے کا تو لحاظ رکھتے ہیں، لیکن دینی رشتے کا لحاظ ہم اتنا نہیں رکھ پاتے، حالانکہ دین کا جو رشتہ ہے وہ سب سے بڑھ کے، دین کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو بھائی ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں لازم آتی ہیں انسان پر، بہت سارے حقوق لازم آتے ہیں کہ جب وہ آپ کا بھائی ہے تو بھائی ہونے کے ناطے مسلمان کو چاہیے نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کے ساتھ ناانصافی کرے، نہ اسے دھوکہ دے، نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولے، نہ مار پیٹ کرے، نہ اسے قتل کرے، نہ اسے رسوا کرتا پھرے۔ یہ تمام حقوق ہیں اس کے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے، اس کو پڑوسی جو ہے بھوکا سوئے اور رات کو بندہ پیٹ بھر کے سویا ہوا، وہ مومن نہیں، کامل مومن نہیں۔ تو اس کا مومن کون ہے؟ جو خود بھی کھائے ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرے، غریب عزیزوں کا پڑوسیوں کا بھی خیال کرے، تو وہ مومن ہے۔ تو یہ حق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے کہ مسلمان وہ ہے المسلم سالم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال الاسلام، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہر طرح کے شر سے دوسرے کو بچانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے، لازم ہے کہ اس کی زبان سے بھی مسلمان سلامت رہے، اس کے ہاتھ سے بھی سلامت رہنا چاہیے۔ اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اس حوالے سے تو کئی حقوق بنتے ہیں، کئی حقوق بنتے ہیں، ہر طرح کی ناانصافی سے، خیانت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدگمانی سے، لڑائی جھگڑے سے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن حدیث پاک میں بالکل حضور نے واضح فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ اس حدیث میں 6 آئے تو اس کا مطلب یہ 6 نہیں 600 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بالکل 6 حقوق کا ذکر آیا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے پر 6 حقوق ہیں۔ 6 حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق جو حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے، پہلا حق کیا ہے حدیث کے مطابق؟ جب مسلمان بیمار ہو جائے دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ جب مسلمان انتقال کر جائے تو یہ حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے، حق ہے اس کا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ تیسرا حق اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت کے وقت آپ کو بلائے، ضرورت کے وقت آپ کو آواز دے، اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ اب لبیک کہنا چاہیے، اس کا حق ہے۔ چوتھا حق کیا ہے حضور نے فرمایا اس حدیث پاک میں؟ چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ شخص کبھی ملاقات ہو، ایک مسلمان کی دوسرے سے ملاقات ہو تو اسے السلام علیکم کہنا چاہیے، اس کا حق ہے، اور جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح 5واں حق زین بھائی حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب کسی مومن کو چھینک آئے وہ شخص الحمدللہ کہے، اور جواب میں جو شخص وہ یرحمک اللہ کہے، جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہے۔ لیکن اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کرتے چلوں، حدیث پاک میں تو یہی الفاظ ہیں کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، لیکن جب سامنے والا یرحمک اللہ کہے نا تو ہمیں بھی اس کو دعا دینی چاہیے کہ یغفر اللہ لی ولکم، یغفر اللہ لی ولکم، اللہ پاک میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ تو 5 حق ہو گئے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ مسلمان کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں، ایک مسلمان کا دوسرے پر، چھٹا حق یہ ہے کہ مسلمان کی غیر موجودگی میں یا موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام فرامین پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی دین اور اسلام کی روشنی میں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے بھی کوئی سوال آتے ہیں تو ہمیں آپ ضرور اس واٹس ایپ پہ جو آپ کے اسکرین پر آ رہے ہیں اس پر ہمیں لکھ کر بھیجئے، تاکہ ہم مفتی صاحب سے اس کے آپ کو جوابات لے کر آپ کی خدمت پہ پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، چلتے چلتے وہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔